अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। हवेली के सदर दरवाजे पर कदम रखते ही हरमीन को ऐसा लगा जैसे वो वक्त के किसी पिछले हिस्से में लौट आई हो। 10 साल कम नहीं होते दादा जान, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही है। हरमीन ने हवेली के दरो दीवार को देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, वक्त कहाँ बदलता है लाडो, बस इंसान बदल जाते हैं और उनके अंदाज बदल जाते हैं। अफजल शाह ने पोती के सर पर हाथ रखकर उसे अंदर की तरफ चलने का इशारा किया। हरमीन के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट थी। वो गांव की उस मट्टी और हवेली की खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। जब उसकी नज़र सामने बरामदे में खड़े उस रौबदार वजूद पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। लाला आप यहाँ? हरमीन ने खुशी से चहकते हुए कहा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। रमीज शाह जो माथे पर बल डाले किसी फाइल का मुताला कर रहा था, उसकी आवाज़ पर चौंक कर नजरें ऊपर की तो उसकी आकाबी नजरें हरमीन के तरोताज़ा चेहरे पर ठहर गईं। मैंने कहा था ना कि मुझे इस नाम से मत पुकारना। रमीज शाह ने बहुत ही सर्द और तीखे लहजे में फाइल बंद करते हुए कहा। हरमीन के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और उसके चेहरे की रौनक जैसे एकदम से गायब हो गई। उसे याद नहीं था कि बचपन का वो नर्म मिजाज लाला अब इतना सख्त कीर हो चुका होगा। मगर आप तो मेरे बड़े कज़न हैं, बचपन से मैं आपको यही कहती आई हूँ। हरमीन ने सहम कर धीमी आवाज़ में सफाई देने की कोशिश की। बचपन गुजर चुका है हरमीन, और अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इसलिए अपनी ज़बान को लगाम देना सीखो। रमीज शाह ने उसके करीब आते हुए अपनी गंभीर आवाज़ में कहा। तो हरमीन को अपने पूर में एक झुरझुरी सी महसूस हुई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो तो इतने शौक से मिली थी, मगर उसे क्या मालूम था कि उसे इतने तीखे जुमलों का सामना करना पड़ेगा। चलो बेटा, तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। सुमेरा बेगम ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया ताकि माहौल की तलखी को कम किया जा सके। हरमीन ने एक आखिरी नज़र नमीज़ पर डाली, जब दोबारा अपनी फाइल में मगन हो चुका था, जैसे उसे हरमीन की मौजूदगी से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। वो बोझिल कदमों से अपनी माँ के पीछे चलने लगी। उसे गांव की वापसी इतनी भी खुशगवार नहीं लगी थी जितनी उसने सोची थी। अम्मी लाला को क्या हो गया है, वो इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हरमीन ने कमरे में पहुंचते ही अपनी माँ से शिकवा किया। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस काम का बोझ ज्यादा होता है और वो शुरू से ही ऐसा संजीदा है। सुमेरा बेगम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मगर हरमीन का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसे वो तीखी नजरें अब भी अपने वजूद पर महसूस हो रही थीं। वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई, जहां से हवेली का बैरूनी हिस्सा साफ नजर आता था। उसने देखा कि रमीज अब भी वहीं खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और उसके चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे कि देखने वाला भी डर जाए। हरमीन को रह रहकर वही बचपन याद आ रहा था, जब वो उसे कंधों पर बिठाकर पूरे खेतों की सैर करवाता था। मगर अब तो वो उसे पहचानने से भी इनकारी लग रहा था। क्या मैं सच में इतनी बदल गई हूँ कि इसे मुझ पर ज़रा भी प्यार नहीं आया? हरमीन ने आईने में अपना अक्स देखते हुए खुद कलामी की थी। उसकी इस्लामाबाद वाली नफासत उसके चेहरे से आया थी, मगर वह भी वही मासूम हरमीन थी जिसे हर किसी की अपनाइयत चाहिए थी। थोड़ी देर बाद जब वो हाथ मुंह धोकर नीचे आई तो दस्तरख्वान बिछ चुका था। सब लोग रात के खाने के लिए जमा थे। हरमीन बेटा, यहाँ आकर मेरे पास बैठो। अफजल शाह ने बड़े प्यार से उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। इत्तफाक से रमीज बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ था। हरमीन ने कोशिश की कि वो इसकी तरफ ना देखे, मगर वो लाशऊरी तौर पर बार बार उसकी तरफ देख लेती थी। रमीज खामोशी से खाना खा रहा था, मगर उसकी तवज्जो हरमीन की हर हरकत पर थी। तुम्हें गांव का खाना पसंद तो आएगा ना, या इस्लामाबाद की आदतें अभी बाकी हैं? रमीज ने खाना खाते हुए अचानक ऐसा जुमला कसा कि हरमीन के हाथ से निवाला गिरते गिरते बचा। मुझे अपनी मट्टी से प्यार है और यहाँ का सब कुछ मुझे पसंद है। हरमीन ने हिम्मत जमा करके उसे जवाब दिया। देखते हैं ये पसंदीदगी कितने दिन कायम रहती है। रमीज ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा
اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہرمین اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا کہ رمیز جان بوجھ کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ حویلی کے برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ رات کا وقت تھا اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے گاؤں کا یہ سکون بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کی سگریٹ پینے کی خوشبو آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں رمیز کھڑا تھا۔ اتنی رات کو باہر کیا کر رہی ہو؟ رمیز نے اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ بس تارے دیکھ رہی تھی لالا۔ ہرمین کے منہ سے پھر وہی لفظ نکلا۔ ایک بار منع کیا ہے نا کہ مجھے اس نام سے مت پکارنا، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ رمیز شاہ نے ایک دم اس کے قریب آ کر اسے دیوار کے ساتھ لگنے پر مجبور کر دیا۔ ہرمین کا سانس رکنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ رمیز کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ ہرمین نے روتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو رمیز کا ہاتھ بے اختیار اس کے گال کی طرف بڑھا، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، بس تم میری برداشت سے باہر ہو۔ رمیز یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ ہرمین وہی کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمیز اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسے اپنی واپسی پر اب پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے لگا کہ رمیز کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آ رہا تھا جب رمیز اس کے اتنا قریب تھا۔ اسے اس کے غصے میں بھی ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ میں تمہیں بدل کر رہوں گی رمیز شاہ، ہرمین نے خود سے عہد کیا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ کتنا کٹھن ہونے والا ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو حویلی میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ اسے پتا چلا کہ رمیز کہیں باہر جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے آئی تاکہ اس سے مل سکے، مگر رمیز اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ وہ کہاں گئے ہیں دادا جان؟ ہرمین نے ناشتے کی میز پر پوچھا۔ اپنے کام سے گیا ہے بیٹا، وہ بہت مصروف رہتا ہے، افضل شاہ نے جواب دیا، مگر ہرمین کو تشویش نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ رمیز اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ سارا دن وہ حویلی میں ادھر ادھر گھومتی رہی، مگر اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بار بار رمیز کی وہ سرد نظریں یاد آ رہی تھی۔ شام کے وقت جب وہ باغ میں بیٹھی تھی تو اس کی کزن علیزے اس کے پاس آئی۔ تمہیں پتہ ہے رمیز بھائی کے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ علیزے نے شرارت سے پوچھا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہرمین نے تجسس سے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہے اور ان کا واسطہ گنڈوں سے ہے، علیزے نے اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ ہرمین کا دل ایک پل کے لیے ڈوبا۔ اسے رمیز کا وہ غصہ یاد آیا تو اسے لگا کہ شاید علیزے سچ کہہ رہی ہے۔ نہیں، وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہرمین نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ ساری رات اسی سوچ میں رہی کہ کیا واقعی رمیز وہی انسان ہے جسے وہ بچپن میں اپنا محافظ سمجھتی تھی، یا اب وہ بدل چکا ہے۔ اسے اب رمیز سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر وہ اس سچائی کو جاننا چاہتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ تجسس اسے کس منزل پر لے جائے گا، جہاں اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اگلے دن کی صبح ہرمین کے لیے ایک عجیب سا خوف لے کر آئی۔ علیزے کی باتوں نے اس کے ذہن میں وسوسوں کا ایک جال بن دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ کیا واقعی وہ ایسے ہی ہیں جیسا علیزے کہہ رہی تھی؟ ہرمین نے خود کلامی کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کی معصومیت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ سامنے سے رمیز شاہ کو آتے ہوئے دیکھ کر اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔ رمیز نے سیاہ رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور اس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور آنکھیں تیکھی تھیں۔ ہرمین نے جیسے ہی اسے دیکھا
اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے علیزے کا وہ جملہ یاد آیا کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً پیچھے مڑی اور دوبارہ اپنے کمرے میں چھپنے کی کوشش کی، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کے دوپٹے کا پلو دروازے کے ہینڈل میں پھنس گیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو تم؟ رمیز کی بھاری اور روبدار آواز کوریڈور میں گونجی۔ ہرمین نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ مزید الجھتا جا رہا تھا۔ رمیز اب اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ ہرمین کو اس کے وجود کی تپش اپنے عقب میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہیں نہیں بھاگ رہی تھی، بس کچھ بھول گئی تھی، ہرمین نے مڑے بغیر ہکلاتے ہوئے کہا۔ رمیز نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ ہرمین کی پشت اب بند دروازے سے ٹکی ہوئی تھی اور رمیز نے اپنا ایک ہاتھ دروازے پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی عقابی نظریں ہرمین کے خوفزدہ چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تم مجھے دیکھ کر چھپنے کی کوشش کیوں کرتی ہو ہرمین؟ رمیز نے اس کے چہرے کے بہت قریب جھک کر پوچھا۔ ہرمین نے سہم کر نظریں جھکا لیں۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن رمیز کو صاف سنائی دے رہی ہوگی۔ آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ ہرمین کے لبوں سے یہ جملہ بہت ہی دھیمی آواز میں نکلا۔ رمیز کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی جذبہ چمکا، مگر اس نے فوراً اسے سختی کے پیچھے چھپا لیا۔ ڈرنا ہی چاہیے تمہیں، کیونکہ میں کوئی بہت اچھا انسان نہیں ہوں، رمیز نے ایک عجیب سے طنزیہ لہجے میں کہا اور اسے چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہرمین کافی دیر تک وہیں کھڑی اپنی تھمتی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمیز کی باتوں کا کیا مطلب ہے۔ وہ جب نیچے کچن میں پہنچی تو اس کا دل اب بھی بوجھل تھا۔ سمیرہ بیگم کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ امی میں ناشتہ بنا دوں؟ ہرمین نے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، تم بس یہ چائے کی پتی نکال دو، میں نے چولہے پر دودھ رکھا ہے۔ سمیرہ بیگم نے اسے کام بتایا۔ ہرمین ابھی پتی کا ڈبہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ رمیز کچن میں داخل ہوا۔ چچی مجھے ایک کڑک چائے بنا دیں، سر میں بہت درد ہے۔ رمیز نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں تو سالن دیکھ رہی ہوں، ہرمین کچن میں ہی ہے، وہی تمہیں بنا کر دے دے گی۔ سمیرہ بیگم یہ کہہ کر دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہرمین کا تو جیسے خون ہی خشک ہو گیا۔ وہ خاموشی سے چولہے کے پاس کھڑی رہی۔ اسے پتا تھا کہ رمیز کی نظریں اس کی پیٹھ پر جمی ہوئی ہیں۔ میں نے چائے کا کہا ہے ہرمین۔ رمیز نے اسے خاموش دیکھ کر یاد دلایا۔ جی میں بنا رہی ہوں لالا۔ ہرمین نے ڈرتے ڈرتے پتی دودھ میں ڈالی۔ پھر وہی نام؟ رمیز نے دانت پیستے ہوئے کہا تو ہرمین نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ لالا میں نے اسلام آباد میں تو کبھی چائے نہیں بنائی، میں تو بس کافی پیتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کافی بنا دوں۔ ہرمین نے معصومیت سے اپنی مشکل بیان کی۔ رمیز نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی جو ہرمین کی نظروں سے اوجھل رہی۔ کافی یہاں گاؤں میں کوئی نہیں پیتا اور نہ ہی یہاں وہ مشین ہے، اس لیے آج میرے کہنے پر یہ کڑک چائے ہی بناؤ اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ کر پیو، رمیز شاہ نے ایک حکم بھرے لہجے میں کہا۔ ہرمین نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ چائے بنانے لگی۔ وہ بہت احتیاط سے پتی اور چینی ڈال رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا امتحان دے رہی ہو۔ رمیز خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ہرمین کا یہ سہمے ہوئے رہنا اور معصومانہ انداز اندر تک گھائل کر رہا تھا۔ جب چائے بن گئی تو ہرمین نے 2 کپوں میں نکالی اور ایک کپ رمیز کے سامنے رکھ دیا۔ بہت کڑک بنی ہے، شکریہ، رمیز نے پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ہرمین نے اپنا کپ اٹھایا اور خاموشی سے پینے لگی۔ آؤ باہر لان میں بیٹھتے ہیں، یہاں بہت گرمی ہے، رمیز نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہرمین اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گئی۔ رات کا کھانا ختم ہو چکا تھا اور حویلی کے لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے دور دور رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ رمیز کرسی پر ٹیک لگا کر ہرمین کو دیکھ رہا تھا، جو چاندنی میں کسی پری جیسی لگ رہی۔ اسلام آباد یاد آتا ہے؟ رمیز نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔
جی، وہاں بہت سکون تھا، یہاں تو سب کچھ بدلا ہوا لگتا ہے۔ ہرمین نے چاند کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، بدلا ہوا میں لگتا ہوں یا یہ گاؤں؟ رمیز نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہرمین کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ رمیز اس کی اس ادا پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کی کرسی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر جھکا۔ ہرمین کا دل پھر سے وہی شور مچانے لگا۔ لالا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہرمین نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا، مگر رمیز کی گرفت مضبوط تھی۔ میں بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان 10 سالوں میں تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، مگر تمہاری عقل اب بھی وہی بچوں والی ہے۔ رمیز نے اس کے چہرے کے گرد بکھری لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہرمین کی سانسیں اس کی قربت سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ رمیز کا ہاتھ اس کے گال کو چھو کر گزرا تو ہرمین کو لگا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ ہرمین یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی۔ رمیز شاہ کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچا اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور مٹھی دیوار پر دے ماری۔ وہ مجھے لالا کہتی ہے اور میں اسے اپنی بیوی سمجھ چکا ہوں، یہ دوریاں کیسے ختم ہوں گی؟ رمیز نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں محبت اور غصے کی ایک جنگ چل رہی تھی۔ دوسری طرف ہرمین اپنے کمرے میں بیڈ پر گر کر ہانپ رہی تھی۔ اسے رمیز کا وہ لمس اب بھی اپنے گال پر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈر ہے یا کچھ اور۔ وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا علیزے کہتی ہے، مگر وہ لالا کیوں نہیں بن کر رہتے؟ ہرمین نے تکیے میں منہ چھپا کر سوچا۔ اس رات ان دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہو کر بھی اپنے اپنے جذبوں کی قید میں تھے، اور ہرمین کو اب بھی اس سچائی کا کوئی علم نہیں تھا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان بننے والا تھا۔ اگلے 2 دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی کے سائے میں گزرے۔ ہرمین نے پوری کوشش کی کہ وہ رمیز کے سامنے نہ آئے، مگر وہ جتنا بچتی تھی قسمت اسے اتنا ہی اس کے قریب لے آتی۔ دوپہر کا وقت تھا اور حویلی کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ہرمین کتب خانے سے کتاب لینے نیچے آئی تھی اور اب وہ واپس اوپر جا رہی تھی۔ اس نے اپنے لہنگے کو ایک ہاتھ سے تھوڑا اونچا کر رکھا تھا تاکہ سیڑھیاں چڑھنے میں آسانی ہو۔ ابھی وہ آدھی سیڑھیاں ہی چڑھی تھی کہ اوپر والے کوریڈور سے رمیز کو باہر نکلتے دیکھا۔ رمیز نے سفید کرتا پہن رکھا تھا اور اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہرمین اسے دیکھتے ہی ایک دم سے گھبرائی اور اس کا پیر سیڑھی کے کونے سے پھسل گیا۔ ہرمین کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، رمیز نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ ہرمین کی آنکھیں خوف سے بند تھیں اور اس کے دونوں ہاتھ لاشعوری طور پر رمیز کے کندھوں پر جم گئے۔ رمیز نے اسے اتنی سختی سے اپنے ساتھ بھینچ رکھا تھا کہ ہرمین کو اس کے دل کی تیز دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آنکھیں کھولو ہرمین، تم محفوظ ہو، رمیز نے اس کے کان کے قریب بہت ہی دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ ہرمین نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے رمیز کی وہ سیاہ تیکھی آنکھیں تھیں جو اس وقت صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہرمین کا سانس رکنے لگا۔ اس نے جلدی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر رمیز نے اسے ابھی آزاد نہیں کیا تھا۔ آپ ہر وقت میرے پاس ہی کیوں ہوتے ہیں اور آپ کی نظریں اتنی عجیب کیوں ہیں؟ ہرمین نے کانپتی ہوئی آواز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میری نظریں ویسی ہی ہیں جیسی ہونی چاہیے، بس تم اب انہیں برداشت نہیں کر پا رہی، رمیز نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اسے سیڑھی پر سیدھا کھڑا کر دیا۔ آپ بہت عجیب ہیں، پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا چلتا ہے، کبھی اتنے غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی ایسے۔ ہرمین نے اپنے بکھرے بال درست کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ میرے دل میں کیا چلتا ہے یہ جاننے کی کوشش بھی مت کرنا ہرمین، ورنہ تم بھٹک جاؤ گی۔ رمیز یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزر گیا، مگر اس کی خوشبو اب بھی وہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہرمین کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔
اسے لگا کہ رمیز اسے کوئی اشارہ دے رہا ہے جو وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ہرمین حویلی کے پچھلے حصے میں موجود دادا جان کے کمرے میں چلی گئی۔ افضل شاہ آرام کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ دادا جان، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ ہرمین نے ان کے پیروں کے پاس قالین پر بیٹھتے ہوئے بہت معصومیت سے سوال کیا۔ ہاں میری جان، پوچھو، کیا بات ہے؟ افضل شاہ نے اس کے سر پر پیار دیا۔ یہ لالا مطلب رمیز بھائی کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ سارا دن کہاں غائب رہتے ہیں اور لوگ ان سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ ہرمین نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا تو افضل شاہ کے ہاتھ میں تسبیح ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ انہوں نے گہری نظروں سے اپنی پوتی کو دیکھا اور پھر مسکرائے۔ بیٹا، وہ خاندانی کام سنبھالتا ہے اور تھوڑا غصے کا تیز ہے، اس لیے لوگ روک کھاتے ہیں۔ تم ان باتوں میں کیوں پڑ رہی ہو؟ بس اپنی پڑھائی اور آرام پر توجہ دو۔ افضل شاہ کا یہ ادھورا جواب ہرمین کو مطمئن نہ کر سکا۔ اسے لگا کہ سب اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ رات کا کھانا ختم ہونے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو ہرمین کو پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی لینے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر اوپر بالکنی کی طرف دیکھا تو وہاں اندھیرے میں رمیز کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا جس کی روشنی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ بڑی خاموشی اور توجہ سے ہرمین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہرمین کو ایسا لگا جیسے وہ اس کی نظروں کے حصار میں قید ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے کچن کے اندر بھاگی مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی ان کی جاگیر ہوں؟ ہرمین نے پانی پیتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں اب رمیز کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو رمیز اب بھی وہیں کھڑا تھا جیسے وہ ہرمین کی ہی نگرانی کر رہا ہو۔ ہرمین نے فوراً پردہ گرا دیا مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوار کے اس پار بھی اسے محسوس کر رہا ہے۔ یہ کشمکش اور دور سے دیکھنے کا سلسلہ اب ہرمین کے اعصاب پر سوار ہونے لگا۔ اسے رمیز کا وہ تیکھا پن اب برا نہیں لگتا تھا بلکہ وہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ مگر علیزے کی وہ باتیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اگر وہ واقعی گنڈا ہے تو پھر وہ میرے ساتھ اتنا نرم کیوں ہو جاتا ہے؟ ہرمین نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے سوچا۔ اس کے لیے رمیز ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جسے وہ سلجھانا تو چاہتی تھی مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں سچائی اسے توڑ نہ دے۔ وہ اسی ادھیڑ بند میں تھی کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے معلوم نہیں تھا کہ کل صبح اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والی ہے۔ اگلے دن کی دوپہر حویلی پر ایک گہری خاموشی طاری تھی۔ رمیز یا کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور ہرمین کے پاس یہی بہترین موقع تھا کہ وہ اس کمرے کے راز معلوم کرے جس کے بارے میں علیزے نے اسے اتنا ڈرایا تھا کہ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ دبے قدموں کوریڈور میں چلتی ہوئی رمیز کے کمرے کے سامنے پہنچی اور ایک گہرا سانس لے کر ہینڈل گھمایا۔ کمرہ اندر سے کھلا تھا۔ ہرمین جیسے ہی اندر داخل ہوئی اسے صندل اور سگریٹ کی ملی جلی ایک مخصوص خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کمرہ بہت منظم تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی مگر ہرمین کی نظریں تو ان ثبوتوں کو ڈھونڈ رہی تھیں جو رمیز کے گنڈا ہونے کی تصدیق کر سکیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی میز کی درازیں کھولی مگر وہاں صرف چند فائلیں اور ڈائریاں تھیں۔ اس نے الماری کی طرف قدم بڑھائے اور اسے کھول کر ٹٹولنے لگی مگر وہاں بھی اسے صرف رمیز کے کلف لگے ہوئے کرتے اور واسکٹ ہی نظر آئے۔ کچھ تو ہوگا یہاں جو سب چھپاتے ہیں۔ ہرمین نے خود کلامی کرتے ہوئے بیڈ کے پاس رکھی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی ہی تھی کہ اچانک باہر کوریڈور میں کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہرمین کے تو جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ قدم تیزی سے اسی کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہرمین کو فرار کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو وہ فوراً کھڑکی کے پاس لٹکے ہوئے بھاری مخملی پردوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور رمیز کمرے میں داخل ہوا۔ ہرمین پردے کے باری شگاف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رمیز نے اپنا والٹ اور گھڑی میز پر رکھی
اور بڑے سکون سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حرمین نے دیکھا کہ رمیز کے چہرے پر وہ روایتی سختی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے کنگھا اٹھایا اور اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے ہلکی آواز میں کوئی رومانوی دھن گنگنانے لگا۔ حرمین یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی رمیز ہیں جو باہر سب پر گرجتے برستے ہیں اور یہاں اکیلے میں اتنے سکون سے گنگنا رہے ہیں۔ حرمین نے سوچتے ہوئے ایک پل کے لیے اپنا خوف بھلا دیا، مگر پھر اس کی نظر نیچے اپنے پیروں پر پڑی تو اس کی جان نکل گئی۔ پردے کی لمبائی تھوڑی کم تھی اور اس کے نازک پیروں میں پہنا ہوا جوتا صاف باہر نظر آ رہا تھا۔ رمیز کی نظر آئینے میں اس جوتے پر پڑ چکی تھی، مگر اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مسلسل گنگناتا رہا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھتا رہا، جیسے وہ حرمین کے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ حرمین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اپنے پیر سمیٹنے کی کوشش کی، مگر اسی کوشش میں اس کا پاؤں پردے کے پائپ سے ٹکرایا اور ایک ہلکی سی آواز ہوئی۔ رمیز نے اب گنگنانا بند کر دیا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور تیکھی مسکراہٹ آئی۔ پردے کے پیچھے چھپ کر دوسروں کی باتیں سننا اچھی عادت نہیں ہے حرمین۔ رمیز کی وہ گمبھیر آواز جیسے پورے کمرے میں گونجی تھی۔ حرمین کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ پکڑی گئی ہے۔ وہ کپ کپاتے ہوئے پردے کے پیچھے سے باہر نکلی تو سامنے ہی رمیز شاہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں حرمین کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ آپ تو شہر گئے تھے نا؟ حرمین نے بمشکل اپنے الفاظ اکٹھے کیے۔ میرا شہر جانا یا نہ جانا اب اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ رمیز نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو حرمین پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ رمیز نے اسے دیوار اور اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر وہی تیکھا پن واپس آ چکا تھا۔ میں تو بس وہ دیکھ رہی تھی کہ… حرمین کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ رمیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف کھینچا تھا۔ کیا تم یہ ڈھونڈ رہی تھی؟ رمیز نے اپنے موبائل کی گیلری کھولی اور ایک تصویر حرمین کے سامنے کر دی۔ وہ ایک البم سے لی گئی پرانی تصویر تھی، جس میں ایک چھوٹا لڑکا اور ایک ننھی سی بچی نکاح کے جوڑے میں بیٹھے تھے۔ حرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی دھندلی سی یادوں میں وہ دن یاد آنے لگا۔ یہ میں ہوں؟ حرمین نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، یہ تم ہو، اور تمہارے برابر میں جو لڑکا بیٹھا ہے وہ میں ہوں۔ ہمارا نکاح اسی دن ہو گیا تھا جب تم بہت چھوٹی تھی اور میں بھی اتنا بڑا نہیں تھا، مگر مجھے سب یاد ہے۔ رمیز نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر بہت ہی سنجیدگی سے کہا۔ حرمین کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ نکاح؟ مطلب آپ میرے شوہر ہیں؟ حرمین کے لبوں سے جیسے ایک سسکی بن کر نکلا۔ جی ہاں، میں تمہارا وہ شوہر ہوں جسے تم گنڈا سمجھ کر ڈرتی رہی ہو، اور اب بہت جلد تمہاری رخصتی کی بات ہونے والی ہے۔ رمیز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو حرمین کو اپنے گرد کائنات گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا پریشان۔ اسے تو زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز مل چکا تھا۔ وہ ساکت و جامد رمیز کو دیکھتی رہی، جو اب بڑے فخر سے اپنا حق جتا رہا تھا۔ رمیز کے کمرے سے نکل کر حرمین اپنے کمرے تک کیسے پہنچی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی وہی لفظ گونج رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح، اور وہ بھی رمیز شاہ سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حرمین نے اندھیرے میں چھت کو گھورتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اسے دھندلے سے خواب کی طرح یاد آنے لگا کہ بچپن میں ایک بار اسے سرخ رنگ کا بھاری جوڑا پہنایا گیا تھا اور بہت سے لوگ جمع تھے، مگر اس نے تو اسے ہمیشہ ایک کھیل سمجھا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کھیل اس کی زندگی کی حقیقت بن جائے گا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ کبھی اسے رمیز کا وہ تیکھا لہجہ یاد آتا اور کبھی وہ تصویر جس میں وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ اگر وہ میرا شوہر ہے تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور وہ اتنا سخت کیوں ہے؟
ہرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے ایک طرف خوشی تھی کہ وہ تنہا نہیں ہے، مگر دوسری طرف یہ خوف کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہے گی جو اتنا پراسرار اور غصے والا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ہرمین بوجھل قدموں کے ساتھ نیچے آئی۔ اس کا رخ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا۔ سمیرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہرمین خاموشی سے ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو ہرمین نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، کیا کل جو رمیز نے کہا وہ سچ ہے؟ کیا میرا اور ان کا نکاح ہو چکا ہے؟ ہرمین نے کانپتی آواز سے پوچھا تو سمیرہ بیگم کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں میری لاڈو، یہ سچ ہے۔ تمہارے ابا اور بڑے بھائی کی یہی خواہش تھی کہ تم دونوں کا ساتھ ہمیشہ رہے، اس لیے بچپن میں ہی یہ فرض پورا کر دیا گیا تھا۔ سمیرہ بیگم نے اس کی پیشانی چومی تو ہرمین کو لگا جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو، مگر ابھی وہ اس حقیقت کو ہضم بھی نہیں کر پائی تھی کہ حویلی میں شور و گل شروع ہو گیا۔ اسے پتہ چلا کہ رمیز نے صبح سویرے ہی دادا جان اور سب بڑوں سے بات کر لی ہے کہ اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے اور رخصتی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ حویلی کا نقشہ ہی بدل دیا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹیں اور پھول لگائے جا رہے تھے۔ ہرمین ان سب تیاریوں کو دیکھتی تو اسے یقین ہی نہ آتا کہ یہ سب اس کے لیے ہو رہا ہے۔ ہرمین، ذرا یہ لیس تو دیکھنا کیسی لگ رہی ہے؟ علیزے نے ایک جوڑا اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، مگر ہرمین کی نظریں تو صحن کے دوسرے کونے میں کھڑے اس شخص پر تھیں جو فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہرمین اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا وجیح اور روبدار تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہرمین کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا کہ رمیز واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں، مگر اگلے ہی پل اسے علیزے کی وہ باتیں یاد آتی کہ وہ گنڈا ہے تو وہ پھر سے ڈر جاتی۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ علیزے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ہرمین ہڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، میں بس دیکھ رہی تھی کہ کتنی بھیڑ ہے۔ ہرمین نے اپنی گھبراہٹ چھپائی۔ شام کے وقت جب وہ اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی تو اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو رمیز دروازے کی اوٹ میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ پرانی سردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا حق۔ تیاریاں کیسی لگ رہی ہیں تمہیں؟ رمیز نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے سب سے بات کیوں کی؟ مجھے تو ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ ہرمین نے منہ وسورتے ہوئے کہا تو رمیز کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ سمجھنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے ہرمین، فی الحال صرف یہ سمجھو کہ اب تم اس حویلی سے کہیں نہیں جا سکتی۔ رمیز اس کے اتنا قریب آیا کہ ہرمین کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رمیز نے اس کے کان کے پاس جھک کر بہت دھیمی آواز میں کہا، اور ہاں، اب مجھے لالا کہنے کی غلطی مت کرنا ورنہ سزا سخت ملے گی۔ ہرمین کا پورا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ اسے رمیز کی یہ قربت اب اچھی لگتی تھی، مگر وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہیں۔ ہرمین نے خفگی سے کہا، میں ڈراتا نہیں ہوں، صرف اپنا حق جتا رہا ہوں۔ رمیز شاہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا، مگر ہرمین وہیں کھڑی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی رہی۔ اسے اب رمیز کے غصے میں بھی ایک مٹھاس محسوس ہونے لگی، مگر اس کے ذہن کے کونے میں اب بھی وہی سوال تھا کہ رمیز کا اصل کام کیا ہے اور وہ راتوں کو کہاں غائب ہوتا ہے۔ اسے لگا کہ یہ شادی اس کے لیے جتنا سکون لائے گی، اس سے کہیں زیادہ خوف بھی اس کی زندگی کا حصہ بننے والا ہے۔ وہ اب اپنی رخصتی کی رات کا سوچ کر ہی کانپ اٹھتی تھی، جہاں اسے اس انسان کے ساتھ اکیلے رہنا تھا جس سے وہ ڈرتی بھی تھی، اور اب لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچنے بھی لگی تھی۔ اور آخر کار رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ حویلی میں آج ایک الگ ہی سما تھا۔ ہرمین کو جب سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں تیار کر کے آئینے کے سامنے بٹھایا گیا تو اسے اپنا عکس بھی کسی شہزادی جیسا لگ رہا تھا۔ رخصتی کے وقت جب اس کا ہاتھ رمیز کے ہاتھ میں دیا گیا تو ہرمین کو اپنے پور میں ایک ارتعاش محسوس ہوا۔ رمیز آج سیاہ شیروانی میں وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے بہت نرمی سے ہرمین کا ہاتھ تھام لیا اور پھر خواتین نے ہرمین کو اس کے نئے کمرے میں پہنچا دیا۔
ہرمین کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ اس کے لہنگے کی زری کو بے دردی سے مسل رہے تھے۔ رمیز دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا اور بڑی شائستگی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہرمین نظریں اٹھاؤ، اب تو میں تمہارا مجرم نہیں رہا، رمیز نے بہت محبت پاش لہجے میں کہا، اور ہرمین کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہرمین نے ایک جھرجھری لی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیوں ڈر رہی ہو۔ تمہارے ذہن میں میرے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن تمہارا یہ ڈر ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں وہ سکون دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ رمیز نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پاکیزہ بوسہ دیا جس میں تحفظ کا احساس چھپا تھا۔ ہرمین کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ جس انسان کو گنڈا سمجھ رہی تھی وہ تو اس کے لیے محبت کا سمندر سینے میں چھپائے بیٹھا ہے۔ رمیز اسے اپنی باتوں سے بہلا رہا تھا، پر ہرمین کی جھکی ہوئی پلکیں اس کی پیار کی گواہی دے رہی تھی کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی گھنٹی نے کمرے کا رومانوی سکون درہم برہم کر دیا۔ رمیز کی نظر موبائل پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی بدل گئے۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ جی میں سن رہا ہوں، کیا پوزیشن ہے؟ رمیز کی آواز میں وہی پرانا روب اور سختی واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، بس تم نے انہیں نکلنے نہیں دینا، ہر راستہ بلاک کر دو۔ رمیز نے یہ کہہ کر فون بند کیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہرمین جو اب تک پیار کے حصار میں تھی ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی رات کو؟ ہرمین کی آواز میں رونا چھپا تھا۔ رمیز نے اپنی واسکٹ درست کی اور اس کی طرف مڑا۔ ہرمین، ایک ضروری کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ رمیز نے اس کے قریب آ کر اس کے شانے تھامے، مگر ہرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کسی کو مارنے جا رہے ہیں نا؟ آپ وہی گنڈا گردی کرنے جا رہے ہیں جس کا علیزے نے بتایا تھا؟ ہرمین نے روتے ہوئے اس کا دامن تھام لیا۔ رمیز ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا اور پھر اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ ارے پاگل، تم اب تک اسی بات پر اٹکی ہوئی ہو کہ میں گنڈا ہوں؟ رمیز نے اس کے آنسو پونچھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہرمین، میں گنڈا نہیں ہوں، میں ضلع کا ASP ہوں اور وہ مجرم ہیں جنہیں پکڑنے کے لیے مجھے ابھی نکلنا ہے۔ ہرمین کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے حیرت سے اپنا منہ کھول دیا۔ ASP؟ آپ پولیس میں ہیں؟ ہرمین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں، اور اب ایک ASP کی بیوی ہو کر تم اس طرح ڈر رہی ہو؟ رمیز نے اس کی تھوڑی اوپر کر کے فخر سے کہا۔ ہرمین نے اسے جانے نہ دینے کے لیے اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ اکیلے نہ جائیں، وہ لوگ خطرناک ہوں گے، ہرمین نے سسکیوں کے درمیان کہا، مگر رمیز نے اسے پیار سے الگ کیا۔ یہ میری ڈیوٹی ہے ہرمین، اور اب تمہیں اس کی عادت ڈالنی ہوگی، میں جلد واپس آؤں گا۔ رمیز یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور ہرمین وہیں فرش پر بیٹھ کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سچائی کو وہ طوفان سمجھ رہی تھی وہ تو اس کے لیے فخر کا باعث نکلی، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ رات بھر صوفے پر بیٹھی دروازے کو تکتی رہی۔ اسے نیند کا ایک جھونکا بھی نہیں آیا تھا۔ جب صبح کے سائے گہرے ہونے لگے اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہوئی تو دروازہ کھلا اور رمیز تھکے ہوئے حال میں اندر داخل ہوا۔ اس کی شیروانی پر مٹی لگی تھی اور چہرہ گرد آلود تھا۔ ہرمین جو صوفے پر اونگ رہی تھی ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ آپ آ گئے؟ ہرمین نے دوڑ کر اس کے پاس جانا چاہا، مگر پھر اسے اپنی ناراضگی یاد آ گئی۔ وہ رک گئی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ بہت برے ہیں رمیز، پہلی ہی رات آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اب تو ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کو اپنی ڈیوٹی پیاری ہے، میری کوئی فکر نہیں، ہرمین نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے بیویاں اپنے شوہروں سے شکوہ کرتی ہیں۔ رمیز جو بہت تھکا ہوا تھا اس کی اس معصومانہ ناراضگی پر اپنی تمام تھکن بھول گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ابھی تو پہلی رات تھی ہرمین، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے میرے شکوے سہنے کے لیے۔ رمیز نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہرمین کا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا۔
اسے احساس ہوا کہ اس کا شوہر کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک محافظ ہے، اور اب اسے اسی فخر کے ساتھ جینا ہے۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور حرمین اب آہستہ آہستہ رمیز کی مصروفیات کی عادی ہو رہی تھی، مگر آج اسے کچھ زیادہ ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دوپہر میں رمیز کی پسند کا خاص کھانا تیار کیا اور کئی بار اسے فون کیا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں فون کیوں نہیں اٹھا رہے، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں؟ حرمین نے خود کلامی کرتے ہوئے پریشانی میں اپنا دوپٹہ انگلیوں پر لپیٹا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود آفس جا کر اسے سرپرائز دے گی۔ جب وہ آفس پہنچی تو وہاں کی گہما گہمی دیکھ کر وہ تھوڑی ہچکچائی، مگر اے ایس پی کی بیوی ہونے کے ناطے اسے اندر جانے کا راستہ مل گیا۔ وہ ابھی رمیز کے کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ رمیز اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ حرمین تم یہاں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آفس مت آیا کرو۔ رمیز نے کرسی سے اٹھتے ہوئے تھوڑی سختی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں حرمین کے لیے نرمی تھی۔ آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے اور میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا تھا۔ حرمین نے معصومیت سے ٹفن میز پر رکھا ہی تھا کہ اچانک باہر زوردار دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگی۔ حرمین کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ حرمین میز کے نیچے چھپ جاؤ اور باہر مت نکلنا۔ رمیز نے اپنی گن نکالی اور بجلی کی تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ باہر گولیوں کی تھر تھراہٹ اور چیخو پکار کا ایک طوفان تھا، اور حرمین اندر کمرے میں کانپ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب فائرنگ تھمی تو رمیز پسینے میں شرابور کمرے میں داخل ہوا۔ حرمین اٹھو، حالات قابو میں ہیں، ڈرائیور تمہیں ابھی گھر چھوڑ کر آئے گا۔ رمیز نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، مگر حرمین کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ گھر پہنچ کر بھی بدحواس تھی، اور جب رات کو رمیز گھر آیا تو وہ بالکل پرسکون لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں میری، وہاں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ حرمین نے اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو حرمین، یہ میرے روز کا کام ہے۔ رمیز نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اطمینان سے کہا، اگر آج آپ کے آفس پر حملہ ہوا تھا رمیز، پلیز آپ کی نوکری چھوڑ دیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی دن آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ حرمین نے اس کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے التجا کی۔ رمیز نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، حرمین، یہ وردی پہننے کا خواب میں نے بچپن سے دیکھا تھا۔ یہ صرف ایک نوکری نہیں، میرا جنون ہے، اور ایک اے ایس پی کی بیوی کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ رمیز کے ان الفاظ نے حرمین کو خاموش تو کر دیا تھا، مگر اس کے دل کا خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وقت ایک رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، مگر پچھلے واقعے نے حرمین کے دل و دماغ پر خوف کے ایسے گہرے نقش ثبت کر دیے جو مٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب ہر وقت ایک انجانے ڈر کے سائے میں رہتی تھی۔ آپ آج آفس نہ جائیں تو کیا قیامت ٹوٹ جائے۔ حرمین نے ناشتے کی میز پر رمیز کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے بہت ہی اداسی سے کہا، ڈرنے کی بات نہیں ہے حرمین، اور تم تو ایک بہادر پولیس آفیسر کی بیوی ہو، تمہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ رمیز نے اس کی ٹھوڑی اوپر کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی پریشانی کو ایک عام سی بات سمجھ کر ٹال دیا۔ اور روز کی طرح اپنی وردی میں ملبوس ہنستا مسکراتا حویلی سے نکلا، مگر حرمین کا دل آج صبح سے ہی کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا میں کوئی بوجھل پن ہے، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ اس نے کئی بار یہ دعا مانگی۔ ابھی دوپہر کے 2 بجے تھے کہ اچانک حویلی کی در و دیوار کسی منحوس خبر کی آمد سے لرز اٹھے۔ افضل شاہ کے موبائل پر آنے والی ایک کال نے پورے گھر میں صف ماتم بچھا دی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہسپتال لے گئے ہیں اسے؟ افضل شاہ کی دہائی سن کر حرمین کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اپنے وجود کے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ امی کیا ہوا ہے لالا کو؟ کوئی بتاتا کیوں نہیں؟ حرمین نے دیوانہ وار اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ بیٹا ہمت کرو، رمیز کے آفس پر حملہ ہوا ہے اور وہ زخمی ہے، ہمیں ابھی شہر پہنچنا ہوگا۔ سمیرہ بیگم نے روتے ہوئے اسے سنبھالا۔ حرمین کو یاد نہیں کہ وہ کیسے گاڑی میں بیٹھی
اور کیسے اسپتال پہنچی۔ اس کے کانوں میں بس سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں اور آنکھوں کے سامنے رمیز کا مسکراتا چہرہ تھا جو صبح اسے بہادری کا سبق دے کر گیا تھا۔ اسپتال کی راہداریوں میں دوڑتے ہوئے قدم اور سفید وردی والے ڈاکٹرز اسے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ کیسا ہے؟ افضل شاہ نے آئی سی یو سے باہر نکلتے ڈاکٹر کا راستہ روکا۔ دیکھیں، زخم بہت گہرا ہے، گولی دل کے بالکل قریب سے چھو کر گزری ہے۔ ہم نے آپریشن کر دیا ہے، مگر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بس دعا کریں، اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے ہرمین کے اندر جیسے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ آپ کو کہا تھا نا میں نے کہ یہ نوکری چھوڑ دیں، آپ نے میری ایک نہ سنی۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے بیت گئے تھے۔ ہرمین کی تسبیح کے دانوں پر انگلیاں تھک گئی تھیں، مگر اس کی دعائیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اچانک نرس باہر آئی اور اس نے ہرمین کی طرف دیکھا۔ مریض ہوش میں تو نہیں ہے، مگر نیم بے ہوشی کی حالت میں بار بار ہرمین کا نام پکار رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اجازت دی ہے کہ آپ اندر جا سکتی ہیں، شاید آپ کی آواز سن کر وہ رسپانس دیں۔ ہرمین لرزتے قدموں کے ساتھ آئی سی یو کے اندر داخل ہوئی، جہاں مشینوں کی بیپ کے درمیان رمیز شاہ کا وہ روبدار وجود بے جان سا پڑا تھا۔ اس کے سینے پر پٹی بندھی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ہرمین نے دھیرے سے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں آ گئی ہوں رمیز، پلیز آنکھیں کھولیں۔ میں اب کبھی آپ کو لالا نہیں کہوں گی، کبھی آپ سے ضد نہیں کروں گی، بس ایک بار بات کریں مجھ سے۔ ہرمین کی سسکیوں نے شاید رمیز کے بند دل کے دروازے پر دستک دی تھی۔ رمیز کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے بہت ہی تکلیف سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ ہرمین کے چہرے پر ایک دم سے امید کی کرن جا۔ پاگل ہو، کیوں رو رہی ہو تم؟ میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ کر جانے والا نہیں، ابھی تو بہت سے حساب باقی ہیں ہمارے، رمیز نے بہت ہی دھیمی لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اور اس کے لبوں پر وہی تیکھی مگر پیاری مسکراہٹ آئی۔ ہرمین نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور اسے لگا جیسے اسے کائنات کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد تسلی دی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے اور اس کی بے ہوشی صرف شدید ٹینشن اور خون بہہ جانے کی وجہ سے تھی۔ 4-5 دن بعد جب اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر کے حویلی لایا گیا تو ہرمین نے جیسے اسے بستر سے ہی لگا دیا۔ خبردار جو آپ نے بیڈ سے قدم بھی نیچے رکھا، ابھی پٹی نہیں کھلی ہے آپ کی۔ ہرمین نے اسے زبردستی لیٹنے کا اشارہ کیا۔ ارے بابا، صرف گولی چھو کر گزری ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم نے تو مجھے بالکل ہی بیکار سمجھ لیا ہے۔ رمیز نے ہنستے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر ہرمین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ لٹا دیا۔ جب تک ڈاکٹر نہیں کہیں گے آپ کہیں نہیں جائیں گے، اور یہ موبائل بھی مجھ سے دور رکھیں۔ ہرمین کا یہ پیار بھرا حکم رمیز کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی تیمارداری اور اس کی فکر میں اپنا آپ بھول چکا تھا۔ ہرمین اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اسے دوائیاں دیتی اور سارا وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس دوران ان کے درمیان وہ تمام دوریاں ختم ہو گئی تھیں جو پہلے موجود تھیں۔ تمہیں اب مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ایک شام جب وہ تندرست ہو کر پھر سے وردی پہن رہا تھا، رمیز نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر پوچھا۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا شوہر ایک بزدل گنڈا نہیں بلکہ ایک بہادر محافظ ہے، اور اللہ جس کا محافظ ہو اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہرمین نے اس کی وردی کے بٹن بند کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہا۔ رمیز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ وہ اب پھر سے اپنے کام پر جا رہا تھا، مگر اب ہرمین کے دل میں وہ پہلا والا خوف نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خطرات تو رہیں گے، مگر ان کی محبت ان سب پر بھاری ہے۔ 1.5 سال بعد شادی کو 1.5 سال بیت گیا، مگر لگتا ہے کل ہی کی بات ہے جب میں یہاں ڈرتی چھپتی آئی تھی۔ ہرمین نے آئینے میں اپنی گود میں سوئے ہوئے ننھے رمیز کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سوچا۔ آج حویلی میں جشن کا سما تھا، کیونکہ آج ان کے بیٹے کا عقیقہ تھا، اور پورے خاندان کی چہل پہل نے در و دیوار کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ ہرمین بیٹا جلدی کرو، سب مہمان آ چکے ہیں، اور شاہ جی بھی بار بار پوچھ رہے ہیں۔
سمیرہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بچے کے ماتھے پر پیار دیا اور حرمین کو تیار ہونے کی تاکید کی۔ حرمین جب اپنے بیٹے کو اٹھائے نیچے آئی تو پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرح سے مبارکباد کی صدائیں آ رہی تھی۔ افضل شاہ اور خاندان کے دیگر بڑے ایک طرف بیٹھے تھے اور پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ دیکھو بھائی، رمیز شاہ کی قسمت دیکھو، کتنا پیارا بیٹا دیا ہے اللہ نے، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ چچی نے حرمین کے قریب آ کر بچے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ حرمین کی نظریں مجمع میں اپنے اس مجازی خدا کو ڈھونڈ رہی تھی جو آج سفید کلف لگے کرتے اور واسکٹ میں کمال کا روبدار لگ رہا تھا۔ رمیز شاہ اپنی ڈیوٹی اور گھر کی ذمہ داری کو جس خوبصورتی سے نبھا رہا تھا وہ حرمین کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اتنا مت ڈھونڈو، میں یہی ہوں۔ رمیز نے اچانک اس کے پیچھے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو حرمین ہمیشہ کی طرح جھپک کر رہ گئی۔ آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حرمین نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو رمیز نے بہت نرمی سے اس کی گود سے اپنے بیٹے کو لیا اور اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بیٹے کا عقیقہ ہے اور باپ کو ہوش نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس ذرا دادا جان کی باتوں میں الجھ گیا تھا۔ رمیز نے اپنی تیکھی مگر محبت بھری نظریں حرمین پر جمائیں تو حرمین کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر حرمین کو وہ تمام کٹھن لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ رمیز کی وردی اور اس کی سلامتی کے لیے روتی تھی، مگر آج اسے اپنے شوہر کے انتخاب پر فخر تھا۔ دسترخوان بچھ چکا تھا اور کھانوں کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور بڑوں نے ننھے شہزادے کے لیے ڈھیروں دعائیں کی۔ جیتے رہو پتر، اللہ تمہیں بھی اپنے باپ جیسا بہادر اور اپنے خاندان کا نام روشن کرنے والا بنائے۔ افضل شاہ نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو پوری محفل آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ رات کے سائے جب گہرے ہوئے اور مہمان رخصت ہونے لگے تو حرمین حویلی کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی۔ رمیز اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خوش ہو تم حرمین؟ رمیز نے بہت گہری آواز سے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ڈر اور خوف ایک دن اتنی خوبصورت حقیقت میں بدل جائے گا۔ حرمین نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر جواب دیا۔ رمیز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور آسمان پر چمکتے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محبت جب سچی ہو تو وہ بڑے سے بڑے طوفان کو بھی سکون میں بدل دیتی ہے، اور تم میری وہ جیت ہو جس پر مجھے ہمیشہ ناز رہے گا۔ حرمین نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔